बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। नादरीन, मौजू तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सब पे मैं कोशिश करता हूँ बयान करने की। एक तो ये है कि जो ये -1 वाली कहानी रोज़ रोज़ चल रही है, और दूसरी जो कल जज अरशद मलक जो है उसको खैर टर्मिनेट, उसको डिसमिस होना ही था, वो कल हो गया, बात ख़त्म हो गई। और उसके साथ साथ जो तीसरी बात ये है कि नून लीग वाले हमेशा बेचारे रसगुल्लों के डब्बे खोल देते हैं फ़ौरन, और खाने के बाद उनको समझ आ जाती है कि ये तो रसगुल्ले हमने गलत खा लिए। फिर उनको पछतावा लग जाता है कि बेहतर ये था कि ये रसगुल्ले ना ख़रीदे जाते। देखें, एक बात हमेशा याद रखें, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ, अभी फिर एक दफ़ा रिपीट करता हूँ कि हुकूमतें जो होती हैं, अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारा इस बात पे पक्का यकीन होना चाहिए, अल्लाह की किताब कुरान करीम में लिखा हुआ है कि हुकूमतें जो हैं ये मेरी हैं, और ये ज़मीन व आसमान मेरे हैं। ज़मीन पे जिसकी चाहता हूँ हुकूमत बना देता हूँ, और जिससे चाहता हूँ छीन लेता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उसका एक क्राइटेरिया रखा कि जो मेरे दिए हुए इस इख्तियारात को, जो मैं दूसरे इंसानों को फैसिलिटेट करने के लिए देता हूँ, अगर वो उन इख्तियारात का सही इस्तेमाल नहीं करता तो ये मैं अपनी जो नेमतें, हुकूमत वाली जो नेमतें अता करता हूँ, मैं इसको लेकर दूसरे इंसान को सौंप देता हूँ। तो ये हर एक का इम्तिहान है। देखें, ज़रदारी लोगों को हमने हमेशा देखा कि चूँकि उन्होंने लूटा है, और वो कहते हैं ना, मुंह खाए तो आँख शर्माए, तो वो जब उन पे तनकीद होती है या वो उनके लिए कोई उनकी फेवर में भी छोटा मोटा कोई केस हो जाता है, तो फिर भी वो ज़्यादातर मुंह नहीं खोलते। वो जो उसको क्या बिलावल को जो लाए हुए हैं, वो तो बेचारे को लाए इसीलिए ना, अभी तक उसको पता नहीं। जैसे वो छोटे बच्चे को सिखाते नहीं है कि कैसे बात करनी है, कैसे बोलना है। जब वो पैदा होता है थोड़ी सी गर्दन हिलाता है, 3-4 महीने के बाद फिर वो बड़ा होता है, 2 साल के बाद वो पापा मामा कहना शुरू करता है। तो असल में जो बिलावल है उसकी ट्रेनिंग हो रही है। और जैसे हमारे जो साकब निसार साहब थे, चीफ जस्टिस साहब का जो है, तो आखिरी दिनों में इत्तेफाक ये है कि उनको भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत आ गई थी इस बच्चे पर। तो उन्होंने कहा कि ये तो एक मासूम बच्चा है, और ये तो अपनी माँ का मिशन जो है वो आगे चलाने के लिए आया है, इसको किसने केस में रगड़ा दिया। ये साकब निसार साहब के अल्फाज थे। और अफसोस भी होता है कि हमारी जो बड़ी शख्सियतें होती हैं, जब वो इस किस्म के रिमार्क्स देती हैं तो फिर वो सुन के अफसोस भी होता है। जब बिलावल के अकाउंट में अरबों खरबों पाकिस्तान का लूटा हुआ जा रहा था, उस वक़्त साकब निसार साहब को ये ख्याल नहीं आया था कि मैं ये भी देख लूँ कि इतना पैसा जो इसके अकाउंट में जा रहा था, उस वक़्त तो ये छोटा सा मासूम बच्चा नहीं था। एनी हाउ, जो भी आया उसने अपना अपना रोल अदा किया और चला गया। मैं जो देख रहा हूँ इस वक्त, जो खान साहब हैं वो बड़े पक्के असाब के मालिक हैं, और लगता यह है कि वो पूरी कौम को एक बड़े सख्त असाब का मालिक बनाना चाहते हैं। अगर हमें पता है, एक आम पाकिस्तानी को इल्म है कि पाकिस्तान में इस वक्त गवर्नेंस नहीं है, अदारे काम नहीं कर रहे, रिश्वत 3 से 4 गुना खान साहब के इस टनेर में बढ़ चुकी है, तो डेफिनेटली खान साहब को भी इसका इल्म है। लेकिन चूंकि ये कानून इस किस्म का है, इसमें एकदम से कुछ नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है कि उनकी नीयत पे तो शक नहीं किया जा सकता। और ये जो रोज़ लोग तमाशे लाते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, और फिर बार बार ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, यानी एस्टेब्लिशमेंट का ये इतना गीत गाते हैं कि वो जैसे हिफ्ज़ कर लेते हैं ना, वो है डे एंड नाइट एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक किसी को इस चीज़ का इदराक नहीं हुआ। ये जो इस किस्म के सो कॉल्ड लिबरल और लफाफा सहाफ़ी जो झूठों के पलंदे जो हैं, सुबह से लेकर रात तक बयान करते हैं, और बिल्कुल वो थकते नहीं हैं। अल्लाह इनको गर्क करे और इनकी ज़बान बंदी हो जाए
جو اپنے ملک کے لیے جو غلط پروپوگنڈے کرتے ہیں اور ملک کی بھلائی کے لیے بات نہیں کرتے. تو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کافی فکرے بھی کستے ہیں یہ لوگ. لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ ہمیں اگر یہ نعمت نہ ملی ہوتی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے پاکستان بنایا تھا، وہ پاکستان بنانے کے ساتھ ساتھ اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی تو آج یہ ملک بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا. یہ جو 2-3 خاندان آئے ہیں یہ اب تک ہمارا ایک ایک بچہ بیچ کے اس ملک سے چلے جاتے. تو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے، پوری دنیا کا تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں اپنے ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو جانتا ہوں اور بڑے دل سے میں جانتا ہوں، دل سے قدر کرتا ہوں. اور میں بالکل ایک حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہر قسم کے حالات پہ سمجھوتا کر لیتی ہے. حکومتوں کے ساتھ ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہے. اگر نہیں سمجھوتا کرتی تو وہ ایک چیز ہے، اس چیز کو کہتے ہیں پاکستان کی سلامتی. جب ملک کی سلامتی کا وقت آتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کسی کو بھی پھر سپیئر نہیں کرتی، بھلے ان کا کتنا عزیز کیوں نہ ہو حکومت کے اندر. تو جو کھلواڑ زرداری لوگوں نے اور اس کے بعد جو ان شریر فیملی نے، جن کو شریف کہا جاتا ہے، میں تو ان کو شریر کہتا ہوں، اس شریر فیملی نے جو اس ملک اور اس ملک کے اداروں کے ساتھ کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور ان کے خلاف ایکشن اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے لیا جب انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. بہت ٹائم دیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے ان کو، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور اب اگر یہ سوچیں کہ یہ کسی طرح ان کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی، یہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک ادارہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے، اور یہ ادارہ کسی کو سپیئر نہیں کرتا. جب کوئی بھی شخص ملک کی سلامتی پر جو ہے وہ کچھ سودا کرنے لگتا ہے. نواز شریف وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی رمضان شوگر مل کے اندر انڈیا کی راہ کے ایجنٹ جو تھے وہ ایز اے انجینئر اس ملک کے اندر اس رمضان شوگر مل کے اندر رکھے ہوئے تھے. یہ ان کے ملازمین تھے جو اس کلبوشن کے ساتھ مل کر سارا فساد پاکستان کے اندر پھیلا رہے تھے. تو میں ان بھونکنے والوں سے، میں سیدھا مطلب لفظ مناسب نہیں ہے لیکن چونکہ کہنا ضروری ہے، ہر وہ کتا جو اسٹیبلشمنٹ پہ بھونکتا ہے اس کو میں کہتا ہوں، بھلے وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہو، اس بھونکنے والے کتے کو میں یہ کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پر بھونکنا چھوڑ دو. کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان میں نہ ہو تو اس پاکستان میں کوئی بھی نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. اعتراض کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، وہ اتنا کھا جاتے ہیں، اتنا ان کو جو ہے وہ ان کا بجٹ ہوتا ہے. تو سوتے بھی تو تم لوگ گھروں میں ہو نا، شہادتیں بھی تو وہی دیتے ہیں. اتنے بڑے ملک کے سامنے ہماری چھوٹی سی آرمی کھڑی ہے تو جذبہ شہادت سے سرشار ہو کے کھڑی ہے. تو اس لیے یہ جتنا کچھ ہے بھونکنے والے لگ گئے. اس کے علاوہ جو ہمارے علماء دین ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، میں سب کو نہیں کہتا ہوں لیکن ان میں سے بہت سارے سیاسی علماء دین جو ہیں وہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا فتنہ لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں ملک کے اندر. کسی کو اس ملک کے اوپر ترس نہیں آ رہا. اور ان مدرسوں کے اندر جو صورتحال ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں اپنے کئی کالموں میں بھی لکھ چکا ہوں کہ قرآن پاک کو صرف اور صرف جو حفظ کروایا جاتا ہے وہ صرف نمازیں پڑھانے کے لیے، اور جو مر جاتے ہیں ان کے اوپر قرآن خوانی کرنے کے لیے قرآن پاک کو حفظ کروایا جاتا ہے. اس کے بعد قرآن کو بالکل اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہی نہیں جاتا دینی مدارس میں. ان کو ہر مسلک جو ہے وہ اپنی اپنی مشدد قسم کی جو کتابیں ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. وہ تو معصوم بچے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد اتنے پکے ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے استادوں کی طرح ہاتھوں میں کفر کی ڈگریاں لے کے دوسرے فرقے کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں. اور میرا اپنا ذاتی تجربہ ہوا ہے، میں نے کئی مدارس کے اسٹوڈنٹ سے اور استادوں سے بھی بات کی ہے. میرا اپنا بچہ بھی الحمدللہ قرآن حفظ کر رہا ہے. تو بہت سارے مدارس میں گیا ہوں، لوگوں سے بات کی ہے.
اکثریت میں جو طالب علم اس کے اندر ہیں دینی مدارس میں، جب ان کے ساتھ کچھ دین کے معاملے پہ بات کی جائے تو اس میں سب سے زیادہ جو بد اخلاقی دیکھی جاتی ہے وہ دینی مدارس کے اندر جو سٹوڈنٹس ہیں ان میں دیکھی جاتی ہے. سب میں نہیں ہے، ان میں کچھ وہ ہیں جو خاندانی طور پہ اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، وہ دینی مدارس ہو بھلے دنیاوی مدارس ہو، وہ وہاں جا کے بھی اپنی اس جو تربیت ہوتی ہے اس کے اپنی فیملی کی گھر کی اس تربیت کو نہیں چھوڑتے، تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جس ملک میں یہ ہو رہا ہو، اللہ رب العالمین نے نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک ایک سلیبس دے کے بھیجا مسلمانوں کے لیے، بلکہ پوری نوع انسانی کے لیے، اور کہا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک امتحان کا کمرہ ہے. اس امتحان کے کمرے میں آپ لوگوں نے پیپر دینے ہیں، ان پیپر کی تیاری جو ہے یہ قرآن پاک سے کرنی ہے، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں نا کہ وہ معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر. وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان تھے وہ صرف مسلمان تھے، وہ معزز تھے پوری دنیا میں. اب آپ لوگ قرآن کو چھوڑ کر جو ہے وہ خوار ہو چکے ہیں. اور یہی وجہ کہ ہمارے قرآن کے اندر جو زندگی گزارنے کے بہترین اصول ہیں وہ کافروں نے اپنائے ہوئے ہیں. جو عملی زندگی ہے دین اسلام کی وہ آپ جا کے کافروں میں دیکھ لیں. آپ کافروں کی جیلوں میں جائیں تو وہاں مسلمانوں کے لیے الگ کھانا ہوتا ہے، تو غیر مسلموں کے لیے الگ کھانا ہوتا ہے. ہر جو ملزم وہاں پہ ہوتا ہے جس دین کا اور جس مذہب کا ہوتا ہے، اس مذہب کے وہ مولویوں کو بلا کے تبلیغ کے لیے ان کو کہتے ہیں کہ ان کو سمجھاؤ کہ یہ اس برائی کو چھوڑ دیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون کہتا ہے؟ یہ ہمارا دین اسلام کہتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے دین کی جو عملی صورت ہے اس کو چھوڑ دیا، اور کتابی صورت ہمارے پاس موجود ہے، اور عملی زندگی جو ہے، جو عملی صورت ہے قرآن پاک کی، وہ ان کافروں نے رولز ریگولیشن آف لائف بنا کے اپنے اوپر لاگو کیا اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں. تو اس لیے میں سب علماء دین سے بھی کہتا ہوں، اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ جو مخالفت برائے مخالفت ہے اس کو چھوڑ دیں. سب جس بھی کسی علماء دین سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں وہ یعنی چھوڑتے ہی سب سے پہلے وہ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں حکومت کو بھی. اور میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ قرآن کو مانتے؟ کہہ رہے ہیں ہاں جی مانتے ہیں. تو میں نے کہا قرآن کی آیت جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتی اللہ و آتی الرسول و اول الامر منکم، تو اس کا تو آپ انکار کر رہے ہیں. نہیں جی ہم نہیں انکار کر رہے، ہم عمران خان کو نہیں مانتے لیکن ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے. بھئی کیسے نہیں کرتے؟ یہ آپ کا اس وقت کا حاکم ہے، اس کا احترام آپ پر واجب ہے. اس وقت واجب نہیں ہے جب یہ دین اسلام کے ارکان سے آپ کو منع کرے. اگر دین اسلام سے وہ منع کرے نماز مت پڑھو، مسجد میں مت جاؤ، روزے مت رکھو، تو پھر آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کے خلاف بغاوت کریں. ادروائز اگر آپ مسلمان ہیں اور قرآن کو مانتے ہیں تو آپ کو اس آیت پر عمل کرنا چاہیے. آپ اور اس کے علاوہ جو باقی جو میڈیا ہے جو میڈیا ہے وہ صبح سے شام تک کتنے جھوٹ بولتا ہے کہ زمین سے آسمان تک جھوٹ کے ڈھیر لگا دیتا ہے. ان کو نہ موت یاد ہے نہ کچھ یاد ہے. یہ چور کو کتب اور کتب کو چور بنا دیتے ہیں، 5 منٹ لگتے ہیں سارے. اب اس دن اسمبلی میں چونکہ سارے -1 کہہ رہے تھے، تو عمران خان صاحب نے اس وقت اسمبلی میں یہ کہا کہ اگر میں -1 ہو بھی گیا تو اپنی جماعت کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ اتنے سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ بھی عمران خان ہے، یہ آپ لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے یہ کچھ کرنے کی، یہ میرے مشن کو یہ مکمل کریں گے. لیکن اس کو کتنا رنگ دیا گیا، کتنے جھوٹ بولے گئے. کل میں ثروت ولیم کا ہارون رشید صاحب کے ساتھ پروگرام دیکھ رہا تھا، تو وہ ان کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تو ہارون رشید صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ ڈیفینڈ نہیں کریں، اگر انصاف کی بات کرتی ہیں تو ان کا ایک بچہ جو ہے نا، نواز اور زرداری فیملی کا ایک بچہ بھی جیل سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. انہوں نے اتنی لوٹ مار کی ہے اور اس بندی کو اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا. یعنی ایسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں پھر بھی یہ لوگ جھوٹ پہ اعتبار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کا ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ عظما کی کل میں دیکھ رہا تھا جو نون لیگ کی ہے،
تو وہ اس قسم کی زبان بول رہی تھی جو ایک انسان کو، ایک عورت کو بالکل زیب نہیں دیتی. وہ ڈاہا صاحب کے بارے میں کہہ رہی تھی جو ایم پی اے ہیں وہاں پنجاب میں، ان کے بارے میں. وہ شریف آدمی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ میں گاؤں میں بیٹھا ہوں، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں. جو قیادت ہے نون لیگ کی وہ ساری کی ساری جا کے لندن میں بیٹھ گئی ہے. جب بھی ان پہ مصیبت آتی ہے یا یہ سعودیہ چلے جاتے ہیں یا یہ لندن چلے جاتے ہیں، تو جو لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں جنہوں نے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے حالات کو تو درست کرنا ہوتا ہے. اور وہ جو کہہ رہے